मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पैदा किया और सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने हम पर बेशुमार नेमतें, बेशुमार एहसानात फरमाए और हम सब अल्लाह की नेमतों को फरमाया। अल्लाह ने वइन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब को पता नहीं कितनी नेमतें हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरफ हमारा जहन भी नहीं जाता। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की ये है कि और जिसको हम सब इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना करते हैं और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं होती, वो है अल्लाह ने हमें अकल अता फरमाई। अगर इसी अकल को अल्लाह हमसे ले ले तो यानी ऐसे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी कमाई, उनके घरों में उनकी इज़्ज़त थी, बच्चों में इज़्ज़त थी, बीवी के यहाँ इज़्ज़त थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अकल की नेमत उनसे ले ली तो बेचारे वैसे ही फिरते हैं। वो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक वाक़या लिखा है, फरमाते हैं कि शेर जो है ना, वो जब बूढ़ा हुआ तो अपने बेटे को नसीहत की कि बेटे, जिससे लड़ना है लड़ लेना, लेकिन ख्याल करना कि इंसान से बच के रहना। वो तो बूढ़ा था, मर गया, ये बेटा जवान हुआ, इसने ये सोचा कि भाई इंसान पता नहीं क्या चीज़ होती है जो मेरे वालिद साहब मुझे डरा रहे थे। तो इसने जंगल के अंदर ऊंट को देखा। तो जब ऊंट को देखा तो इसने समझा कि भाई ये इंसान होगा, इसलिए इससे मुझे डरा रहे थे। इसने ऊंट से पूछा कि तुम इंसान हो? उसने कहा नहीं जी, मैं तो इंसान नहीं हूँ। इंसान का तो बच्चा आगे होता है और हमारी कतार होती है और हम सर नीचे जो झुका के चलते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम इधर उधर हो सकें। इसने सोचा अच्छा। तो उसके बाद इसने जंगल के अंदर घोड़े को देखा। इससे क्या लगता है कि इंसान ये होगा। घोड़े से पूछा तुम इंसान हो? उसने कहा नहीं जी, इंसान तो मेरे पीठ पर बैठता है और मुझे दौड़ाता है, मेरे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उस इंसान से आगे पीछे हो सकूं। हत्ता कि अपने दुश्मनों के अंदर लेके मुझे घुस जाता है, मैं उसमें भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये हैरान हुआ कि भाई पता नहीं कौन सी मखलूक है जिससे मुझे मेरे वालिद डरा रहे थे। चलते चलते इसने एक हाथी को देखा। उसने कहा ओ यही इंसान है। इससे पूछा तुम इंसान हो? उसने कहा नहीं जी, इंसान तो मुझे लेकर जो है ना वो मोहल्लों में जाते हैं और मैंने सर नीचे किया होता है और इंसान के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मेरे पीछे तालियां भी पीटते हैं। और ये हैरान था कि भाई ये इंसान है क्या भला, जिससे सारी की सारी मखलूक डरती है। मेरे वालिद साहब भी मुझे डरा रहे थे। करते करते ये जंगल के किनारे पर पहुंच गया। वहाँ इसने देखा कि एक आदमी है, वो लकड़ियाँ काट रहा है। तो इसके तो जहन में भी नहीं था कि ये भी इंसान होगा, लेकिन इसने इससे पूछ लिया कि भाई तुम इंसान को जानते हो? उसने कहा इंसान तो मैं ही हूँ। उसने कहा ओ
میرا والد بڑا بیوقوف تھا جو تم سے مجھے ڈراتا تھا، آؤ میرے ساتھ لڑو۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا، وہ لکڑی کاٹ رہا تھا، جب لکڑی چیر رہا تھا نا تو اس میں درمیان میں اس نے ایک وہ جو سری ہے وہ رکھا ہوا تھا اور کھلاڑی سے کاٹ رہا تھا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھو تم تو شیر ہو اور جنگل کے بادشاہ ہو، تم ایسے کرو کہ اپنے دونوں پاؤں جو ہے نا اس لکڑی کے اندر کر دو، اور چونکہ تم شیر ہو طاقتور ہو، یوں کرو گے چیر جائیں گے، جب لکڑی چیر جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیر نے اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ اندر کیے، اور اس نے وہ سریا نکال لیا۔ جب سریا نکالا تو اس کے دونوں پاؤں تو پھنس گئے، پیچھے سے دوسرے پیچھے کے پاؤں ہیں وہ بھی باندھ لیے، اور اس کے بعد اس کو پیٹنا شروع کیا، مارا 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 مارا۔ اس کی عقل میں آئی کہ اب مجھے پتہ چلا کہ میرے والد مجھے کیوں ڈراتے تھے، مجھے تم سے نہیں ڈراتے تھے، تمہاری عقل سے ڈراتے تھے۔ تو یہ عقل اللہ نے ہم سب کو دی، اور پھر میرے محترم دوستو اسی عقل کو ہم سب استعمال کرتے ہیں، اور ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں، اور اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور پوری زندگی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی عقل پر اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ اللہ نے عقل عطا فرمائی، کچھ اختیار دیا، اب اس عقل کو تم صحیح استعمال کرو، جو تمہیں اختیار ملا ہے اس کو صحیح استعمال کرو۔ اللہ رب العزت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ تکرار سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم سب استعمال کرتے ہیں، اور اب ان نعمتوں کو ہم صحیح استعمال کریں، اللہ کی نعمتوں سے ہم اللہ کو پہچانیں، کون ہے جو مجھے رزق دے رہا، کون ہے جس نے مجھے عقل دی، کون میرے محترم دوستو اللہ نے یہ جو کائنات بنائی اور پھر اس کائنات کے نظام کو بنایا، اس سب کو ایسے بنایا کہ اس کی ہر چیز اس پر گواہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور یہ سب کچھ چلا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا ایک خاص نظام سے چلنا، انسان آپ خود سوچیں اگر بارش نہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ اندازے سے بارش کو نازل کرتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ رب العزت اسی پانی آسمان سے آیا، پھر اللہ اس کو زمین میں سٹور کرتے ہیں۔ اچھا یہی پانی ہے، اسی کو اللہ رب العزت پہاڑوں پر برساتے ہیں بارشوں کو، اور برف باری ہوتی ہے، اس برف کو اللہ رب العزت وہ پہاڑوں پر جما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب موسم کچھ نہ کچھ گرم ہوتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے دریا بنتے ہیں، اس دریا سے اللہ رب العزت زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، پھر انہی بارشوں کو اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں، ہماری زمینوں کے اندر پانی پیدا ہوتا ہے، کنوؤں کے اندر پانی آتا ہے۔ ہماری جو ٹینکیاں ہیں، ان ٹینکیوں کے اندر اب سردی ہے، سخت سرد پانی ہوتا ہے، ہم پانی کو گرم کرتے ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو سخت گرم پانی ہوتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سردی کے اندر ہمیں گرم پانی دیتے ہیں اسی زمین سے، اور گرمی کے اندر اسی زمین سے ٹھنڈا پانی دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ یہ ایک چیز نہیں،
بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم سب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ آج کل راتیں لمبی ہیں نا، اب آج کل راتیں لمبی ہیں، آدمی سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اٹھتا ہے۔ اب آپ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بتاؤ اللہ انہی راتوں کو لمبا کر دیتے، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات رہتی تو کیا ہوتا؟ من یأتیکم بضیاء، کون ہے جو تمہیں روشنی؟ یہ اسی طریقے سے جب دن لمبے ہو جاتے ہیں لوگ دن سے بھی اکتا جاتے ہیں۔ انسان کو رات کی بھی ضرورت ہے، انسان کو دن کی بھی ضرورت ہے۔ دن کی ضرورت ہے کام کاج کے لیے، رات کی ضرورت ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جو سکون اللہ رات میں ہم انسان کو دیتے ہیں یہ دن میں انسان کو کبھی نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اب اگر اللہ رب العزت ایسے نہ کرتے بلکہ ہر انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی کہتا جی رات لمبی ہونی چاہیے، کوئی کہتا دن لمبا ہونا چاہیے، کچھ کہتے میرے کام نہیں نمٹے اب تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے۔ اللہ نے ایک خاص مقدار، پھر اسی میں کبھی دن کو لمبا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر عقل ہو نا تو یہ کیوں چل رہا ہے؟ اللہ کو نہ رات کی ضرورت نہ اللہ کو دن کی ضرورت۔ اللہ نے ایک نظام بنایا اور ہم سب کے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ ہم سب کا امتحان مقصود ہے۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک جو ہے وہ بنایا کہ شیطان بنایا۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ چونکہ یہ شیطان جو ہے رائندہ درگاہ ہوا ہے وہ انسان ہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، میں کیا کروں گا؟ ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اے اللہ زمین پر جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے مزین کروں گا۔ اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے احکامات میں ہمیں کامیابی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے کیا کہ یہ جو دنیا بنائی، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے چیزوں کو پیدا کیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اور ان چیزوں کو مزین کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے پاس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک زندگی گزار کر بتائی، اور بتایا کہ بھی دیکھو ایسی زندگی گزارو گے تم کامیاب، اور اگر ایسی زندگی نہیں گزارو گے تو ناکام۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جس کی زندگی پسند تھی وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اور کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہو کہ تم میری اتباع کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی گزاری ہے نا، اس میں ہمیں بتایا ہے بھئی دیکھو یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہاں
یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو. اور وہ زندگی بھی انتہائی آسان زندگی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم پیغمبر کی زندگی گزارو گے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، نشست اور برخاست میں، اس طریقے سے لین دین میں، اپنے معاملات میں، یہ جو پوری زندگی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کو اختیار کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہمیں یعنی ویسے نہیں چھوڑا کہ بھی آپ کی مرضی جو چاہے کرو. یہ تو کافر کی زندگی ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں نہ کھانا پینا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ لباس اپنی مرضی کا ہوتا ہے، نہ ٹائم ٹیبل اپنی مرضی کا، کچھ بھی نہیں. آپ سب میں کسی کے تابع ہیں. اس طریقے سے ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم سب تابع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح زندگی بنانی ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. اگر ایسے نہیں ہے تو دوسری زندگی کس کی ہے؟ کافر کی ہے. وجنت الکافر، فرمایا دنیا کی زندگی کافر کی جنت ہے. اب جنت کے اندر کیا ہے؟ کوئی احکامات نہیں. جنت کے اندر مرضی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اگر ایسی زندگی گزاری تو اس کا نتیجہ ناکامی ہے. اللہ کے احکامات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس کے لیے اچھا دوسری طرف سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ دنیا میں زمین پر جو کچھ ہے میں ان انسانوں کے لیے مزین کروں گا. اب ہوتا کیا ہے؟ اچھا اب وہ جو شیطان ہے نا، وہ مزین کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف میں انسان کو کامیابی دکھاتا ہے. اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارو گے کامیاب ہو. اچھا پھر اب یہ جو وہ ہے نا، ہم اللہ کے احکامات پر آ جائیں، اس کے لیے اور جو منکرات ہیں، جو چیزیں منع ہیں، اس سے ہم بچ جائیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں جو نماز عطا فرمائی ہے نا، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. اس نماز کے اندر ایسی طاقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے. جب آپ گاڑی چلائیں نا اور گاڑی کے بریک فیل ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے. اگر بریک مضبوط ہو تو آدمی رک جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ آدمی ملازمت کرتا ہے. اب اسی ملازمت کے اندر یہ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے. رشوت لینا ناجائز ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہاں جو بریک ہے نا وہ مضبوط نہیں، اس کی جو نماز ہے نا وہ مضبوط نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اس میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ وہاں سے شیطان نے مزین کیا، دیکھو اگر تم نے رشوت لے لی تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے. جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تمہاری ضرورتیں آرام سے پوری ہوگی. اگر نہیں لوگے، کچھ عرصے کی نوکری ہے، اس کے بعد یہ نوکری چلی جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ وہ دیکھو فلاں نے کیا کیا، وہ بھی تو یہی کر رہا ہے. اور دیکھو وہ اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے فلاں بنا لیا. ان چیزوں کو چھوڑو. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے مزین کرتا ہے. اور یہ جو شیطان کی ترغیب ہے نا وہ اندر چلتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو بریک فیل یہ ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ناجائز کمائی ہے، اس کو پتہ ہے یہ ناجائز ہے،
پھر بھی اس پہ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی۔ اللہ نے ہمیں جو نماز دی نا، بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، اور اس نماز کے اندر صلاحیت ہے کہ انسان کی نماز بن جائے، اس کا پورا دین بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور نماز کیا عجیب عجیب مثالیں دی کہ جیسے جو ہے وہ خیمہ ہے، اس کی درمیان کی لکڑی ہے، اس کا گر جانا سب کچھ کا گر جانا۔ میرے محترم دوستو، نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اس نماز کے اندر صلاحیت ہے ہمیں اپنے پورے دین پر چلانے کی، لیکن اس نماز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے اہم چیز بیان کی، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے، خشوع کا مطلب کیا؟ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز کے اندر سب سے اہم چیز اللہ کی طرف توجہ۔ اب ہم نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی طرف توجہ ہے نا، جو سب سے اہم چیز ہے، اس میں کمی ہوتی ہے۔ وہ چونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا سارا مسئلہ یہیں سے بننا ہے، تو وہ آپ کے اوپر پورا زور لگائے گا آپ کی توجہ نماز کی طرف، نماز میں اللہ کی طرف نہ جائے۔ نماز آپ پڑھیں گے لیکن توجہ اس طرف، آپ اپنی توجہ نماز کی طرف کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، پھر آپ کو شیطان آپ کی دلچسپی کی بات آگے کر دے گا۔ اور شیطان کا کیا ہے؟ شیطان سارے اس کا جو کچھ ہے وہ سب تخیلات ہوتے ہیں، اور اسی چیز میں انسان، اچھا یہ بھی غلط ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اس میں دینی سوچوں کو وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے، تو دین کیا ہے؟ مثال کے طور تبلیغ والے ہیں تو نماز بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تشکیل کا بھی سوچیں گے کہ یار وہ فلاں سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، فلاں کو تیار کرنا ہے، فلاں کو چلنے کے لیے، فلاں کو یہ بھی نماز میں نہیں کرنا۔ نماز کے اندر ایک اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہمارے پیغمبر نے فرمایا ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا، اتنا تو کر لو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت مکمل متوجہ، اور کتنی یعنی وہ اللہ جو جس سے ہمارے سارے کام نے بننا ہے، وہ اللہ جس سے ہمارے سارے کام بنیں گے، وہ اللہ ہماری طرح مکمل متوجہ۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جس کے جو سب کچھ میں اس اللہ کے محتاج، اور وہی انسان پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ اللہ ہماری طرح متوجہ اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، بس اس کی محنت کرنی پڑے گی، اس کی محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، اور اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ جو نماز ہے نا، اس کا ترجمہ تو یاد کر لیں، ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھیں نماز کے اندر نماز کو آسان کیا۔ کیسے آسان کیا؟ کہ اس نماز کے اندر آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے نا، وہ ایک ہی قسم کا ہے، یعنی ایک ہی ہر رکعت میں صورت ایک ہی قسم کی صورت فاتحہ ہے، بس وہی صورت فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں وہی ہے۔ ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، ہر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ ہے، ایک ہی قسم۔ اللہ اکبر ہر اٹھک بیٹھک میں اللہ اکبر ہے۔ تو اس کو سیکھنا آسان، اس کا ترجمہ سیکھنا وہ بھی آسان۔ پھر اس ترجمے کے دھیان کے ساتھ ہم نے سر کو زمین پہ رکھا، کیا مطلب؟ ہم نے اپنے سر کو زمین پر رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمارے دنیا کے اندر کوئی کوئی عہدے دار ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس سے باتیں کریں ایسے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں،
کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، اس پر کیا اثر ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر تو پہلی محنت ہے، اور ان سے یہ عرض ہے کہ جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیسے پہنچے ہو جہنم میں؟ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک انسان ہوں گے، اتنے انسان، اور آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ آپ کا امتی ہے یا کوئی کسی اور امت کا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ میری امت کے اعضائے وضو 5 اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں ٹانگیں، یہ چمک رہی ہوگی، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اعضائے وضو اس کے چمکیں گے جو وضو کرے گا، اور وضو وہ کرے گا جو نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، نماز کی پابندی کرنا۔ پھر جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بھئی اپنی نمازوں کو ہم کیا کریں، یعنی بنائیں، اس میں اللہ کا دھیان لے کر آئیں، اور اس کی مسلسل ہمیں مشق کرنی پڑے گی، اور کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم نامراد نہیں ہوں گے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اس کے اندر ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کا علم ہے نا، 24 گھنٹے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب جو آدمی ملازم ہے اس کو ملازمت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی وہ جو ہے مثلا زمیندار ہے تو اس کو زمینداری کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طریقے سے جو آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا علم اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ جو آدمی شادی شدہ ہے اس کو شادی سے پہلے شادی کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے شادی شدہ ہے اس کو اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے، یعنی اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کرام دیے، ان کے پاس جانا، یعنی تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ جب ایک کسی عالم کے پاس آدمی جاتا ہے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے تو فرمایا ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ہم خود سوچیں جب کسی عالم کے پاس کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے کتنے قدم پڑیں گے اور کتنے سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ اور یہ بھی بے ادبی ہے کہ ہم کسی بھی عالم کو فون کرتے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ بتاؤ، بھئی وہ پتہ نہیں کس چیز میں ہے، وہ اس کی بھی ضروریات ہیں، وہ بھی کسی کام میں لگا ہوگا۔ تو علماء کی قدر کرنا یہ ایسے ہے جیسے دین کی قدر، اور علماء کی ناقدری کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو بے عمل عالم ہے، یعنی جس کے اندر عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، فرمایا اس کی بھی ایسی قدر کرو جیسے اگر تم کہیں جو ہے نا وہ قرآن ہے کہ کچھ آیتیں لکھی ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، زمین پر پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی زمین پر نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کو تو صحیح نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس کو زمین پر بھی کوئی نہیں چھوڑتا، اس کو چوب لیتا ہے، اوپر رکھ لیتا ہے۔ تو کسی عالم کی ناقدری نہیں کرنا۔ اور میرے محترم دوستو، اب یہ جو ہمیں نماز کے بارے میں عرض کیا ہے کہ بھئی یہ ہماری نماز ہے، اس کے اندر دھیان کیسے آئے گا، توجہ کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اللہ کو نماز سے باہر بھی یاد کرنا پڑے گا۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات کی دعائیں ہیں، اور اس میں بڑی تاثیر ہے نا۔ ہم
جتنے بھی اپنے جتنے مسائل ہیں نا اس کو حل کرنے کے لیے بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کے اندر بہترین ہے۔ اور ہم تو بس صرف انہی عمل کو پوچھتے ہیں جس سے بھئی فلاں کون سے عمل سے پیسے ملیں گے، نہیں میرے محترم دوستو، ہر اس کے لیے جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعا بتائی، اور ہر موقع کی دعا کے اندر تاثیر ہے۔ آپ کھانا کھائیں لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانے کی دعا پڑھتا ہے، فرمایا اس گھر کے اندر سرکش شیاطین نہیں آ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے گھر میں آتے ہوئے دعا پڑھ لی، اس گھر میں ہمارا داخلہ ممنوع ہوا، جب انہوں نے بیٹھ کر کھانے پر اللہ کا نام لے لیا تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے ممنوع۔ جس گھر کے اندر ہمارے لیے نہ رہنے کی جگہ رہی نہ کھانے کی رہی، اس میں ہم کیا کریں گے، نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے جتنی دعائیں ہیں اس میں بڑی خیر ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہماری زندگیوں میں آیا وہ یہ ہے کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بلا کسی تحقیق کے کسی بات پر یعنی اعتماد کر لینا، یہ بھی غلط ہے، اور بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی بات کہے تو اس کو پہلے اس کی تحقیق کرو، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بات سنے اور آگے پہنچائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی لعنت سے آ گئی ہے کہ جب بھی کوئی کسی بات کو سنتا ہے آگے پہنچاتا ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو سنیں، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ مت پڑھو۔ اب جب مشہور ہوئی تو ہم جیسے مولوی تھے انہوں نے فتویٰ بھی لگا دی کہ بھئی یہ تو کافر ہیں، اس لیے کہ جب کلمہ آدھا ہوا تو یقینی بات ہے۔ اب جب زیادہ مشہور ہوئی تو ان کے پاس بات پہنچی کہ جی آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ مت پڑھو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص مجھ سے میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو اس اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، تو جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے یا اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا چاہیے؟ تو چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو الفاظ مؤذن کہے جواب میں تم بھی وہی کہو، تو میں نے یہ کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہو۔ اب انہوں نے جو فرمایا وہ صرف کس کے لیے فرمایا؟ اذان کے لیے فرمایا، عام ہر حال کے لیے نہیں فرمایا۔ جس نے سنا اس نے غلط سنا اور غلط سن کے آگے پہنچایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم سب کے سامنے۔ اس طریقے سے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس سب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے بے تحقیق باتیں ہیں۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا نا، اس کی تحقیق کرو ورنہ کل کچھ ایسا کام کر لو گے کہ پھر نادم ہوگے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک بات آئی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کا اس سے کسی سے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، تو بس خاموش ہو جائے، اس کو ضرورت ہی نہیں آگے پیچھے اس کی۔
اور اگر آپ نے آگے کسی کو کرنی ہے اس سے پہلے آپ کے ذمے ہے کہ اس کو جو ہے اس کی تحقیق کریں۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اس میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے تہمت لگائی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ تہمت نہیں لگائی لیکن انہی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے الگ الگ سزا بیان کی۔ وہ جو جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، فرمایا جنہوں نے تہمت لگائی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ جو بلا تحقیق آگے پہنچانے والے تھے نا، ڈنڈورا پیٹنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ہر ایک نے اپنے حصے کی کمائی کر لی، اپنے حصے کا گناہ کما لیا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اور اللہ معاف کرے، آج تو کچھ ہمارا یعنی ایسے معاشرہ بن گیا ہے کہ ہم یعنی ہمارے ہاں خبر جو ہے نا، خبر وہ کیا ہے، گناہ خبر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کسی برائی کو تمہیں مٹھانا ہے، فرمایا اس کا ذکر چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو، جب تذکرہ چھوڑ دو گے وہ مٹ جائے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم برائیوں کو اور اسی قسم کی خبروں کو دیکھتے ہیں، اور جو خبریں دینے والے ہوتے ہیں ان کا بھی چونکہ مقصود جو ہے وہ خبر دینا نہیں ہوتا بلکہ پیسے کمانا ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ۔ تو وہ بھی جو خبر لکھتے ہیں نا، وہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ زیادہ پڑھی جائے، تاکہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں۔ بہت پرانی بات ہے، اس وقت زمانہ ایسے تھا کہ جو ہے نا وہ اسلحہ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور کہیں جو ہے کسی کی یعنی کہیں جو ہے وہ یعنی کہیں گولی وغیرہ چل جانا یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی تھی۔ اس وقت کی بات ہے، یہ اخبار وغیرہ ہوا کرتے تھے اس وقت۔ تو اس زمانے میں اب کسی نے لکھا نا، وہ اخبار میں سب سے بڑی سرخی لگائی، کہہ رہے بھائی لاہور میں گولی چل گئی۔ اب وہ جو اخبار والا ہے وہ اخبار فروخت کر رہا ہو، دوڑا دوڑ لوگ خرید رہے ہیں، پتہ نہیں گولی چل گئی، کیا ہوا؟ اب جب نیچے پڑھ رہے ہیں نا تو تفصیل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ ایک لاہور کے اندر ایک حکیم صاحب نے ایک گولی ایجاد کی ہے، وہ لوگوں میں چل پڑی ہے، لوگ خرید رہے ہیں۔ اور اوپر سے جو ہیڈنگ دی نا وہ اس طریقے سے دی کہ بس ہر کوئی خریدے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ وہی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم سب اندھے ہیں، اور اب دنیا پیسے کمانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وہ جو بریک ہے اچھی نماز وہ ہے نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بس دنیا کمائی جائے جیسے بھی ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے تو آتے ہیں لیکن پیسے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے آتے ہیں تو پیسے موجود ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، پیسے موجود ہوتے ہیں اور ہم پتہ نہیں مختلف بیماریاں، کبھی عدالتیں، کبھی اسپتال، کبھی کیا دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی چیز دماغ میں بیٹھی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ، فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب جب مال دکھائی دیتا ہے وہاں سے بریک فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم جو ہے اس کو کما لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی اس سے میرا رب ناراض ہوگا، اس سے اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ تو اسی قسم کی خبریں دیتے ہیں، اور جو خبریں پڑھنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسی قسم کی خبروں کو زیادہ پڑھتے ہیں اور اسی کو تفصیل کو، ان کا بھی مسئلہ حل، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو
عام کرنا، اس سے محبت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو۔ فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ آج اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کیا ہے، کسی برائی کو مٹانا ہے اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ایک خبر ہوتی ہے کہ بھئی فلاں نے اتنی کرپشن کی، اب جب وہ تفصیل پڑھتے ہو اچھا اتنی کرپشن ہوئی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آگے کرپشن کا تو ہم سنتے ہیں، تو وہ جو اسی درجے کے دوسرے ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں اچھا اس نے اتنی کرپشن کی، اس کے پاس اتنا مال آیا، میرے پاس نہیں ہے، تم بھی کرو۔ تو جو برائی مٹنی چاہیے تھی وہ نہیں مٹتی ہے بلکہ اور پھیل جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غافل ہو گئے۔ اللہ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی جگہ فرماتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہیں فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس طریقے کے بہت مختلف آیتیں ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز سے غافل ہو، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ جو کرپشن کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، جو مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بھی برباد کرتے ہیں اللہ رب العزت، لیکن وہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ایک آدمی نے لوٹ مار کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ آگے اس کی تفصیل کوئی نہیں دیتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اور ہی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی وہ یہ دی کہ بھئی دیکھو کوئی بھی بات آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، آگے مت پہنچاؤ، پھر اس کے بعد اگر وہ صحیح ہے اس کو بھی دیکھو کہ بھئی اس کا تم سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں۔ جو ایک واس میں نا فرمایا من کثر کلامہ کثر خطأہ، فرمایا جس کی باتیں زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوگی۔ پہلے زمانے میں جو کم بولتا تھا اس کو لوگ عقل مند سمجھتے تھے، آج جو جس کی زبان زیادہ چلتی ہے اس کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، دنیا کے اندر فساد۔ اور اللہ رب العزت کو فساد ناپسند ہے۔ فساد تو خود ناپسند ہے، بلکہ جو فساد زمین پر پھیلاتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں مبغوض لوگ ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا جوڑ ہے، مسلمانوں کی الفت ہے، مسلمانوں کی محبت ہے، اور اللہ کو آپس کا توڑ، دلوں کا ٹوٹ جانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اسلام کے اندر آپس میں جوڑ کی کتنی اہمیت ہے، یعنی جھوٹ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یقول المؤمن جبانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یقول المؤمن بخیلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مومن وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یقول المؤمن کذابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود جہاں دو آدمیوں کے درمیان توڑ ہے نا، اس کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ نے جھوٹ بولا، اسلام نے اس کی بھی اجازت دی۔ دو آدمیوں کے درمیان توڑ ہے، ان کے درمیان آپس میں باتیں بند ہیں، اب آپ ایک کے پاس گئے، وہ دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی بولے گا، اس لیے کہ آپس میں نہیں لگتی ہیں۔ آپ نے کہا تم تو اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی بول رہے ہو، اور میں تو ابھی اس کے پاس سے آیا ہوں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، آپ ایسے اچھے ہیں، یہ ہے وہ۔ اچھا، اب اس کا دل خود بخود اس کی طرف سے صاف ہوگا۔
دوسرے کے پاس گئے، وہ پہلے کے بارے میں لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے، الٹی سیدھی بول رہا ہے. آپ نے کہا میں تو اس سے آیا ہوں، وہ تو آپ کے بارے میں ایسی اچھی باتیں کر رہا تھا کہ آپ ایسے اچھے ہیں، آپ یوں ہیں. یہ باتیں اس نے کہی نہیں ہے، لیکن یہ خود بخود جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے. اسلام نے اس کی بھی اجازت دی. آپ خود سوچیں کہ اسلام میں آپس میں جوڑ، آپس میں مل کے چلنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، یہ کتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. آج تو ہمارا کچھ ایسا معاشرہ ہوا، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں بغور. اور اچھا تانا کس طرح کی؟ کیا ہوا؟ ابھی تک اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیا، ابھی اس کی صلح ہو گئی ہے، سب کو یہ ایسی کرے گا تاکہ جو ہے نا کیا ہے اس کو جو ہے نا وہ ہو، یعنی وہ جا کے اسے لڑے، ہے نا. اب بھائی کا بدلہ نہیں لیا، فلاں کا نہیں لیا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو سامنے تانے دیتا ہے اللہ فرماتے ان کے لیے بڑی بربادی ہے. ہم یعنی معاشرے کے احکامات کو ہم سیکھیں. اور میرے محترم دوستو، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں ہم سب مانتے ہیں اور بار بار ہم نے سنا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی سنا ہے کہ دین کے اندر یعنی 100 حصے کیے جائے تو 75% دین وہ اخلاق ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے نا. ہم نے کئی مرتبہ سنا، لیکن تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ہم سب یہ پرانے ساتھیوں سے بھی عرض کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ جب دین کا 75% حصہ وہ اخلاق ہے، معاملات ہے، لین دین ہے، تو اس کو 75% بیان کریں گے تو وجود میں آئے گا نا. ہمارے ہاں نا یہ چیزیں نہیں بیان ہوتی، ہم خود بھی نہیں کرتے کہ بھئی آگے اس سے آگے چل پڑتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وجود میں بھی نہیں آ رہی ہے. یعنی اسلامی زندگی وہ بڑی بہترین زندگی ہے. اسلامی معاشرہ بڑا بہترین معاشرہ ہے، اور اسلام کے اندر امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. وہ چیزیں جب بیان نہیں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساری کی ساری زندگی. اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ خود سوچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کفار اسلام میں داخل ہوں تو کفار کیسے اسلام میں داخل ہوں گے؟ اگر وہ ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں دیکھیں گے تو ہماری نمازیں کیسے دیکھیں گے؟ ہم تو نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں. اگر وہ مثال کے طور علم کو دیکھ کے تو علم تو اندر سینوں کے اندر ہے. اگر وہ اخلاص کا ہم کہتے ہیں تو اخلاص بھی سینوں کے اندر کی چیز ہے. وہ کون سی چیز ہے جس سے کفار دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوں گے؟ وہ ہے ایک مسلمانوں کا اکرام مسلم. اخلاق ہے، معاملات ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں گے جب مسلمانوں کے، کفار اسلام میں داخل ہوں گے. چائنا کے اندر 8 صحابہ گئے، تاجر بن کر گئے، ان کی تجارتیں اسلامی تھی، اس سے اسلام پھیلا، اور 29 کروڑ مسلمان اس وقت بھی چائنا میں ہیں، وہ انہی کے حصے میں ہیں جو تاجر بن کر گئے. آج ہماری تجارتوں سے کیا پھیل رہا ہے؟ مسلمان کی تاجر کو دیکھو، غیر مسلم کی تاجر کو، ایک ہی چیز ہے، بلکہ مسلمان کی تجارت اس سے بھی بدتر ہے. تو اس لیے کیا ہے، اپنی زندگی کو پلٹنا. یعنی ہمیں اسلام نے ساری زندگی بتائی اور اس ساری زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ بتایا. اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ جو دعوت والی محنت ہے نا، اس کو عام کرنا پڑے گا. جب مسلمان اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے تو اس کے لیے دعوت ہے. آپ خود سوچیں، جو ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو قرآن پاک اکثر ترجمہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر قرآن پاک کے اندر دیکھا جائے تو قرآن پاک زیادہ جو چیزیں آپ کو ویسے سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، یعنی وہ اتنا اختصار سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی نہیں پڑتا، بس جو سمجھ میں آ جاتی ہے آگے جو یعنی. اچھا اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو انبیاء کے واقعات ہیں اس کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ بیان کیا. اچھا پھر اس کے بعد ایسے نہیں، ہم جو ہمارا معاشرہ ہے
ہم کیا کرتے ہیں بھئی فلاں قوم تھی کہاں پیدا ہوئی اور پھر وہ کہاں بڑھی کیسے بڑھی، فلاں جو آدمی تھا وہ اس نے بچپن میں کیسے تعلیم حاصل کی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں نا وہ ابتدائی دعوت سے کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا کہ عاد کی طرف ہود علیہ السلام ہود علیہ السلام کی تشکیل تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، فرمایا قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کی تشکیل تھی ابتدائی دعوت سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے ہم تلاوت کسے کہتے ہیں، ہم تلاوت ایسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پاک اٹھائے اور یہاں جا کے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کرے تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک جو تلاوت کا لفظ ہے قرآن پاک میں وہ دعوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دعوت کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے تلاوت کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قرآن پاک کی آیتیں کثرت سے ہوا کرتی تھی۔